السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال تعالی وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ درس قرآن اور تدبر قرآن کے کچھ نمونے۔ بہت بڑی دولت ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جانا، بہت بڑی بدقسمتی ہے تدبر اور غور کی توفیق کا نہ ملنا۔ نصاب کی تکمیل ہو جاتی ہے، تدبر کی عادت نہیں ملتی ہے، غور کرنے کی عادت نہیں ملتی ہے۔ قرآن سے بے وفائی ہے کہ زندگی کے 70 سال گزر جائے، روزانہ اگر ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پورا قرآن مکمل ہو چکا ہوتا۔ کچھ آیتیں کچھ واقعات کے اندر ملنے والے اسباب اہل علم کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے اور سوائے اللہ کے دل میں کوئی نہیں ہوتا، تب اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ظاہری اسباب کٹنے چاہیے اور نقشوں سے آدمی کا دل ہٹنا چاہیے، تب اللہ سے جا کر جڑتا ہے وہ۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری اکثریت نے چھوڑ دیا، پانی کی کشتی کیسے چلے گی خشکی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بتلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون، سامنے سمندر، کیا کیفیت بنتی ہے انسان کی جب اپنے کی بے وفائی کرنے لگتے ہیں۔ باہر کے پتھر سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو چوٹی کے اندر آ جانے والے چھوٹے سے کنکر سے ہوتی ہے۔ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، یہ کیفیت بننی چاہیے ہر داعی کی زندگی میں، یہ حال آنا چاہیے ہر مدرسہ، ہر معلمہ کے تعلیمی سفر میں، تدریس کی سفر میں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ جنگلوں میں ادارے کھولتا ہے آدمی تو سوچتا ہے لوگ کیسے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست بے مثال قربانی کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب دعا فرمائی، اللہ نے پورے عالم سے مسلمانوں کو پہنچایا کعبۃ اللہ تک۔
कैसे मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने, ऐसे जोड़ जोड़ कर रखता है आदमी काबतुल्लाह का हाजिरी के लिए। अब इधर का मिनन्नास, पूरी इंसानियत के दिल नहीं, पूरी इंसानियत के दिल मुतवज्जे नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ ईमान वालों के दिल मुतवज्जे किए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ए अल्लाह, जब बेमौसम के फल आप मरियम को दे सकते हैं तो मुझे बेउमर की औलाद क्यों नहीं दे सकते? आप बड़े कुदरत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए हजरत यहया अलैहिस्सलाम का फैसला फरमा दिया। हम दुआ भी करते हैं असबाब को सामने रखकर। दुआ करते वक्त अपनी कमजोरी ज्यादा याद रहती है, अल्लाह की कुदरत कम मुस्तहज़र रहती है। इसलिए जो यकीन होना चाहिए, उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा। जिंदगी में नाकामियां भी आती हैं, मुखलिस नाकाम नहीं होता है, मुखलिस नाकाम नहीं होता है, क्योंकि नाकामी में भी मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु शहीद होकर भी कामयाब है और यजीद जीत कर भी नाकाम है। अल्लाह का एक निज़ाम है, बातिल को थोड़े से वक्त के लिए छाता हुआ दिखाते हैं दुनिया को, गालिब आता हुआ नजर आता है, बातिल रहने वाला नहीं है। कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, नजर आ रहे थे जादूगर के मैदान जीत गए। वक्ती तौर पर महसूस हो रहा था कि फिरौन ही गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं होगा ऐसा, फिरौन बाकी नहीं रहेगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत बाकी रहेगी। वक्ती हालात, आरजी उथल पुथल, ऐसी चीजों से आदमी को मुतासिर नहीं होना चाहिए, मायूसी गुजरने नहीं देना चाहिए, अल्लाह के निज़ाम पर नजर रहना चाहिए। कामयाबियां भी मिलती हैं, जब कामयाबी मिले तो आदमी अल्लाह की तरफ मंसूब करे। सुनो, खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, कर्ज देने की सुन्नतें, कर्ज लेने की सुन्नतें, ससुराल के साथ बर्ताव की सुन्नतें, समदावे को निभाने की सुन्नतें, लेकिन सीखना चाहिए जज्बात की सुन्नतें, दिल के हाल की सुन्नतें सीखना चाहिए। क्या हाल होता है नबियों का कामयाबी के वक्त, क्या हाल होता है जज्बात का मकबूल बंदों के जब फतह का जश्न मनाया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, पलक झपकने की देर में बिल्कीस का तख्त अल्लाह के नेक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जबान से निकली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जबान से निकला, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब की मेहरबानी है, ये मेरे रब का कमाल है, तरबियत देना चाहते हैं मेरे अल्लाह। छोटा सा काम करके, एक जलसा करके
ایک کتاب لکھ کے، ایک اجتماع کر کے کتنا نفس بہک جاتا ہے ہمارا، کتنے عجب کی گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ لوہے کی چادریں، یہ پیتل پگھلا کر ڈالا گیا، ہذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّا، اللہ کی رحمت سے یہ ہوا، ذوالقرنین کے کارنامے سے نہیں ہوا، ذوالقرنین کی صلاحیت سے نہیں ہوا۔ یہ قارونیت ہے کہ میں اپنا کمال سمجھنے لگ جاؤں۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے انٹلیکچوئل لیول سے کمایا ہے، اپنی دانشوری سے کمایا ہے، اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ، یہ مردودوں کا طریقہ کہ ہمارے دل کا قبلہ اللہ کا غیر بن جائے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کتنی بڑی طاقت والے ہیں اللہ۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کاش وہ شعور ہمیں مل جائے، کاش ہمیں وہ درد مل جائے، اس کا کوئی ہزارواں حصہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، حضرت یونس علیہ السلام والے الفاظ بولے جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ہم وہ مددیں اتاریں گے، دینے والا رب نہیں بدلا، لینے والے ہاتھ بدل گئے، لینے والے بے یقین ہو گئے، دینے والے کی قوت کمزور نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ متعدد جگہ پر ذکر کیا گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں رہ رہے ہو، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، پوری جنت ہے، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ نے فرمایا۔ اور شیطان کہتا ہے ہمیشہ رہیں گے آپ جنت میں، گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرنا۔ یہ تو جنت کی بات ہے، دنیا میں بھی حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے، نکاح کا موقع زیادہ ہے، زنا اور حرام کیے ہوئے رشتے تھوڑے ہیں، خنزیر کا گوشت حرام ہے، حلال جانور کی بڑی تعداد ہے، ایک شراب حرام ہے، باقی کے مشروبات، باقی کے ڈرنکس حلال ہیں، لیکن کیوں ہے یہ طبیعت تھوڑے سے حرام کی طرف جاتی ہے؟ حلال کی وسعتیں تنگ کیوں نظر آتی ہے؟ انما خلق ابلیس مزینا، شیطان کی عادت ہے گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرنا۔ امرات عمران، زوجہ عمران کہ یہاں ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انہوں نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتے۔ سمجھنا ہے اس آیت کو، اس آیت میں عورت کی رتی برابر توہین نہیں کی گئی، بے وقعت نہیں بتایا گیا، اس میں توہین نہیں، تمییز ہے، الگ الگ ذمہ داریاں، جسم کی بناوٹ، جذبات کا الگ ہونا،
زبردست خوبیاں ہیں ہماری بہنوں میں، عام امت میں۔ ایک عورت کی پوری دنیا ہوتا ہے اس کا مرد، اور مرد نہ جانے دنیا کی کتنی عورتوں کے پیچھے اپنی آنکھ کو گندا کر لیتے ہیں۔ کیسے جذبات دیے ہیں ماؤں میں اللہ نے، کیسی اپنائیت رکھی ہے بہن کے اندر اللہ نے۔ گھر آج تک جڑ نہیں سکے ان ملکوں میں جہاں پر عورت کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، کمپنیاں بن گئی، دکانیں چل گئیں، نسلیں اجڑ گئی۔ زبردست کام ہے اس عورت کا نسل کی پرورش، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ حیا اور عفت کے بغیر کیا انسانیت کو راحت مل سکتی ہے؟ بد چلنی خاندانوں کو کتنا گندا کر دیتی ہے، قتل کتنے ہو رہے ہیں بد چلنی کی وجہ سے، سولیاں چڑھ جاتے ہیں لوگ، جیلیں بھری ہوئی ہیں بدکاری کی وجہ سے، حیا کے اقدار کو ذبح کر دینے کی وجہ سے، شرعی پردے کے زندہ نہ کرنے کی وجہ سے، عورت کو بے لباس کرنے کی وجہ سے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، قرآن کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان کے پاس ہے جیب، انسان کے پاس ہے بینک اکاؤنٹ، انسان کے پاس ہے تجوریاں، کہاں ہے تجوری کسی ہاتھی کے پاس، کہاں ہے جیب کسی مچھلی کے پاس؟ کیسی بدگمانی ہے اس انسان کی اپنے اللہ سے۔ سب سے کم ہے انسان اس پلانٹ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ زمین ہے، اور 1 حصہ زمین کا اس میں بھی پورے انسان نہیں ہے۔ تو جو اللہ 3 حصے پانی والی مخلوقات کو پال رہا ہے، وہ 1 حصے کے رہنے والے کچھ انسانوں کو پالنے سے عاجز آ گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ غور کرو، ٹھہر جایا کرو، سوچو میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا، تحریک لے کر اٹھے طاغوتی طاقتوں کے خلاف، کفریہ نظام کے خلاف، جم گئے، ہم ذوق مجتمع ہو گئے۔ بکھر کر رہنے سے کام نہیں ہوگا، میں اپنے مدرسے میں، آپ اپنے مکتب میں، فلانا اپنی تنظیم میں، نہیں، ہم ذوق لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا، اپنی انفرادیت کو بچاتے ہوئے اجتماعیت کا حصہ بننا پڑے گا۔ شریعت کے پورے شعبے زندہ نہیں ہوں گے، قوم کی پوری خدمت کبھی نہیں ہوگی، عالمی اور انقلاب، عالمی اور ملکی انقلاب نہیں آئے گا ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر۔ ہم ذوق لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو گئے اصحاب کہف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، کھڑے ہو گئے، بیڑا اٹھایا تو ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ قوت قلبیہ اور دل کا ایک کام پر جم جانا،
جمتا نہیں، نفس کے حملے رکتے نہیں. کیا بچا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بار بار بے قراری کے عالم میں دہراتے تھے، یا مقلب القلوب. امی جان فرماتی ہیں، آقا یہ فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. بہت ضرورت ہے دلوں کے ثبات کی، قلبی جذبات میں ٹھہراؤ کی، طبیعتوں میں استقامت کی، اللہ والوں سے قدم قدم پر پوچھ کر چلنے کی. قرآن کی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق. علم آئے گا تبھی جہالت کے ساتھ عبادت نہیں ہوگی. علم چاہیے اخلاص کے باوجود، علم چاہیے. عالمیت کر لینے سے، افتاح کر لینے سے، 4 مہینے بیرون لگا لینے سے، کسی اللہ والے کے پاس سلوک کا سفر شروع کر دینے سے علم کا سفر ختم نہیں ہوتا. اپنی جہالت کھلتی جائے گی جتنا علم کا سفر جاری رہے گا. خوش فہمی بڑھتی جائے گی اگر علم کا سفر رک گیا. میں تو بہت پڑھ لیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے؟ اسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے جس کا سفر رک گیا، جس کی ترقی رک گئی. کس کو نظر آتے ہیں دوسروں کے عیب؟ جو پیچھے ہو گئے. جو پیچھے والی گاڑی ہوتی ہے اسی کو آگے والی گاڑی کے عیب نظر آتے ہیں. جو آگے ہو اس کو پیچھے والی کے عیب نظر نہیں آتے، بازو والی کے عیب نظر نہیں آتے. دوسروں کے عیب پر نظر پڑنا کھلی دلیل ہے، بگیر ثبوت ہے آدمی کے پیچھے ہو جانے کی. اقرأ پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کن سے کام لیا اللہ نے؟ جو یتیم ہے. کس سے کام لیا اللہ نے؟ خاندان نے جس کا تعاون نہیں کیا، جو اپنی بیوی کے مال سے تجارت کرتے تھے، انہوں نے پوری دنیا کی تجارت کو منظم کر دیا. جن کے لیے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں کھانے کی کمی تھی، انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. تو میرے بھائی، وسائل پر نظر مت رکھو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھو. ظاہری نقشوں پر نظر مت رکھو، اللہ کی قدرت پر نظر رکھو. کام اسی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تدبر کی نعمت عطا فرمائے اور قرآن کی حق تلفی، بے تدبری کو جرم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.